नाज़रीन कराम, एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको साफ़ रमज़ान में। नाज़रीन, अल्लाह ताला की अज़मत और किब्रियाई, जलालो जबरत और के बारे में जिस बंदे को भी जिस तरह का शऊर और एहसास होगा, वो अपने आप को इस दर्जा अदाए हुकूक अब्दियत में कसूरवार समझेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार और मुसलसल तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ मुतवज्जो रहते थे और इसका इजहार फरमाकर दूसरों को भी इसकी तलकीन फरमाया करते थे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी चंद घंटे रह चुके हैं, इसमें तौबा और इस्तग़फ़ार की क्या अहमियत है और फजीलत है, इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? आपका रमज़ान कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई नमाज रोज़े की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन। अच्छा, हमारी भी यही दुआ है और आई होप सो कि हमारे देखने वालों की भी यही दुआ होगी। अच्छा मुफ्ती साहब, चंद ही घंटे रह चुके हैं, उम्मीद यही है कि हम लोगों की जो भी अमाल हम लोगों ने करने की कोशिश की, नेकियां करने की कोशिश की, अल्लाह ताला उनको कबूल व मंजूर फरमाए। लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार भी बहुत अहमियत का हामिल है, जैसे मैंने जिक्र भी किया है। आप बताइएगा कि तौबा और इस्तग़फ़ार की क्या अहमियत है, क्या फजीलत, और किस तरीके से अभी जो चंद घंटे रह गए इनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। जी, इंसान बुनियादी तौर पर कमज़ोर है, ख़ताओं का है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून, कि सारी की सारी औलाद आदम ख़ताकार है और बेहतरीन ख़ताकार तौबा करने वाले हैं। तो इन्नोसेंट अंबियाए किराम हैं इंसानों में से, और बाकी हर इंसान उसमें ख़ताकार है, होते हैं, अयूब होते हैं, फ्लॉलेस नहीं है, वो इनोसेंट नहीं है, मिस्टेक प्रूफ नहीं है, उससे कदम कदम पर इंटेंशली अनइंटेंशली गुनाह होते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लम्हात, ऐसे औक़ात, ऐसी रातें अता फ़रमाई हैं कि अगर उनको हम कदर व मंजिलत जान लें तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि आप मासूम थे और मासूमीन के सरदार थे, लेकिन उसके बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम डेली हदीस शरीफ है कि 70 से ज़ायद मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। तौबा इस्तिग़फ़ार इंसान को हर लम्हे करते रहना चाहिए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की जो बरकतियाँ हैं इसके तो 3 अशरे हैं, डिवाइड किए हुए हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा बख्शिश का है, तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का है। और तौबा इस्तिग़फ़ार की अहमियत का अंदाज़ा हम इससे भी लगा सकते हैं कि हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राविया हैं। आप फरमाती हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कदर को जान जाऊँ, मुझे मालूम हो जाए कि शब कदर कौन सी है, तो मैं उसमें अल्लाह से क्या मांगूँ। देखें, औलियाए किराम, पीराने किराम, उलमा वजीफ़े बताते हैं, लेकिन बेहतरीन वजीफ़ा तो वो है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, बख्शिश का। तो हम क्या मांगें इस रात को। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, अगर तुम्हें पता चल जाए शब कदर कौन सी शब है तो उसमें अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बेशक ऐ अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है, बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है, और मुझे मुआफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की इंसान को माफ़ी मांगते रहना चाहिए। मतलब देखें, हम लोग यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे नबी ने भी जो तलकीन की वो यही है कि अगर लैलतुल कदर के बारे में भी आपको पता चल जाए तो उसमें आप सिर्फ बख्शिश की वो तलब ज़्यादा रखें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ दीगर आमाल, अफ़ाल, इबादत, ज़िक्र, अज़कार और नमाज की अदायगी की, कुरान की तिलावत की तलकीन की गई है, वहाँ तौबा इस्तिग़फ़ार की भी तलकीन की गई है, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। लैलतुल कदर वैसे भी 1000 महीनों से अफजल है, तो अगर 1000 महीनों में आप देखें तो रातें निकालें तो 1000 महीनों में तकरीबन 30,000 रातें, एवरेज 30 का महीना हो ना, तो 30,000 रातें बनती हैं। और फिर रमज़ान में जो नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का 70 फ़राइज़ के बराबर, तो इसके अगर कैलकुलेशन की जाए तो आप गोया एक दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ते हो तो अल्लाह ताला कितने आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देता होगा। बेशक है, सही। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी बताइएगा, कुरान और हदीस के हवाले से अगर पूछा जाए तो किस तरीके से इसका जिक्र आया है और कितनी फजीलत के बारे में बताया गया कुरान और हदीस की रोशनी में? तौबा इस्तिग़फ़ार के हवाले से मैं बात करता हूँ, फिर शब कदर के हवाले से बात करते हैं। देखें, कुरान मजीद अगर हम पढ़ें तो अल्लाह ताला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए महबूब, अल्लाह की ये शान नहीं कि वो कुफ़ार मक्का को अज़ाब दे दरां हाले कि आप उनमें मौजूद हों। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, और ना ये कि अल्लाह उन्हें अज़ाब दे जबकि वो इस्तिग़फ़ार कर रहे हों।
یعنی توبہ اور استغفار کی اتنی پاور ہے کہ کفار مکہ بھی توبہ استغفار کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کے مطالبے کے باوجود بھی ان پر عذاب نازل نہیں کیا. بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کے ناراض ہو کے چلے گئے، بیفور ٹائم ہجرت کر لی، چونکہ نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کرتے. جب انہوں نے کر لی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، فلاں ڈیڈ لائن ہے، فلاں دن عذاب آئے گا، اس لیے کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے. تو جب وہ چلے گئے عذاب نے مدار ہو گیا، بادل سے آگے اس میں اندھیرا چھا گیا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بارش برسانے والے بادل نہیں ہیں، یہ عذاب کی علامات ہیں. تو انہوں نے توبہ طائب ہوئے، استغفار کی، معافی مانگی صدق دل سے. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ عذاب کے آثار نمودار ہوئے اللہ تعالیٰ نے عذاب واپس اٹھا لیا. تو یہ استغفار کی پاور کہ ایک نافرمان قوم بھی اگر صدق دل سے توبہ استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا دم بھرنے والے اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کس طرح معاف فرما دیتا ہوگا. حضور علیہ السلام نے توبہ استغفار کی تلقین کی ہے اور فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں. بعض راتیں ہیں، بعض اعمال ہیں، ان راتوں کی انسان قدر و قیمت، شب قدر کو قدر کی رات اسی لیے کہتے ہیں. بعض علماء کا قول ہے کہ یہاں قدر سے مراد عظمت والی، شان والی اور قدر و قیمت والی رات مراد ہے. یعنی جو بندہ اس سے پہلے اپنی بدعمالیوں اور بے عملیوں کی وجہ سے بے قدر و قیمت ہو چکا تھا، آج کی رات وہ اللہ کی ذکر، فکر، عبادت کی وجہ سے قدر و منزلت کی منازل طے کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو دیگر 30,000 راتوں میں بندہ جو منزلیں اللہ کے قرب اور رضا کی وہ طے کرتا ہے مسافر، وہ اس ایک رات میں طے کر لیتا ہے. چونکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک جو سفر ہم لوگ کرتے تھے سالوں میں، وہ سمٹ کر کے جہاز اور ان ذرائع آمد و رفت کی وجہ سے وہ مہینوں میں آ گیا، اور مہینوں کا سفر لمحوں میں آ گیا ہے. تو جو سالوں میں سفر ہوتا تھا وہ گھنٹوں میں ہو رہا ہے. اسی طرح اللہ کی رضا اور قرب کی جو منزلیں 30,000 مہینوں میں طے ہوتی ہیں، 30,000 راتوں میں یعنی 1,000 ماہ میں طے ہوتی ہیں، اس رات اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے عبادت کر کے بندہ اتنی منزلیں سلوک کی، اللہ کی معرفت کی اور رضا کی وہ طے کر لیتا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، توبہ طائب ہونا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا، اس کے آپ کے رزق پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، گناہوں کی نوست تو بہرحال ہے، انسان کے جسمانی طور پر بھی ہے، روحانی طور پر بھی ہے. لیکن جب انسان توبہ طائب ہوتا ہے تو جہاں اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا جب وہ قریبی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ اس کی طرف کھول دیتا ہے. توبہ استغفار سحری کے وقت کرنی چاہیے. قرآن مجید میں ہے توبہ استغفار. یہاں تک میں پڑھ رہا تھا سورہ نمل کی تفسیر میں کہ پرندہ ہے وہ کہتا ہے استغفر اللہ یا مذنبون، اے گناہگارو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. پرندے بھی ہمیں مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ وہ گناہوں میں لتڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق اسے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا. توبہ اس رات کرنی چاہیے، پورے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور آج کی جو رات ہے شب قدر، اس میں تو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. لیکن یہ بات یاد رہے، امام غزالی نے اس کو لکھا کہ توبہ کے 4 ارکان ہیں، 4 ارکان ہیں، 4 شرائط ہیں. کہتے ہیں پہلی یہ ہے کہ آپ کو اپنے گناہ پر ندامت ہو. یہ نہیں کہ فارمیلٹی کے لیے بندہ ہاتھ اٹھا اور کہ یا اللہ توبہ 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 اس کو عادت بنا لے، دل سے اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ فی الفور اس گناہ کو ترک کر دے، ٹھیک ہے، چھوڑ دے. تیسرا یہ ہے کہ فیوچر میں اور مستقبل میں عزم مصمم کر لے کہ اللہ کمٹمنٹ کر لے اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا. اور چوتھا یہ ہے کہ حتی المقدور اس گناہ کی تلافی اور ازالہ کرے. حتی المقدور یعنی جہاں تک اس سے پاسبل ہو وہ اس گناہ کی تلافی کرے. دیکھیں اس کو میں مثال سے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندے نے نمازیں نہیں پڑھی، فوت کی ہیں، اب وہ اس رات اٹھ کر دعا مانگنے لگ جائے یا اللہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اتنی زندگی کی وہ معاف کر، وہ معاف نہیں ہوگی. پہلے ہم کمٹمنٹ کریں اللہ میں ان کو پڑھنے لگا ہوں، میں ڈیلی بنیاد پر اتنی پڑھوں گا، اس کو میں قضا کروں گا. عملی طور پہ بھی آپ کو عمل بھی کر کے دکھانا ہوگا، صرف کہنا نہیں ہے. کسی کی پیسے آپ نے اٹھائے ہیں، چوری کیے ہیں، تو آپ کہیں یا اللہ معاف کر، ایسے نہیں. پہلے آپ جتنے موجود ہیں چلیں، جو لگ گئے وہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے، جو ہیں وہ تو اس کو دیں، جو بھی تلافی کر سکتے ہیں. جیسے نماز اس کی قضا، وہ آپ
وہ آپ تلافی کر رہے ہیں اس کی. اگر آپ نے روزہ کسی ویسے روزہ تو معاف نہیں ہے, بہرحال اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو آپ اس کو اس کی قضا واپس کریں, قضا کریں, اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا حدیث کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی سے پوچھا تو نبی نے یہی کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب یہ دعا ہمارے نبی نے صرف یہی بتائی جو بخشش کی دعا ہے. اب بخشش کی پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ اس پہ اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے؟ دیکھیں, گناہوں کی میں نے کہا جیسے کہ نوست تو ہوتی ہے انسان کے اوپر, کیونکہ تو بخشش طلب کرنے میں نفس زور دیا. لامارۃ بالسوء, یہ جو نفس ہے یہ تو قرآن کہتا ہے کہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے. تو نفس کا تو کام یہ ہے کہ گناہوں کے کرنا, راغب کرنا, اس کی تلقین کرنا. لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے, لازمی طور پر یقیناً نوازتا ہے. اس کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے, جو جسمانی روحانی بہت ساری بیماریاں ہیں. دیکھیں, کچھ بیماریاں جسمانی ہیں, کچھ روحانی ہیں جو گناہوں کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پیدا کر دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ سیاہی پھیل کے اس کے پورے دل کو احاطے میں لے لیتی ہے, پورے دل پہ چھا جاتی ہے, مردہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کا دل. اس کے بعد اس کے نزدیک گناہ نہیں رہتا. یہ ہے بدبختی کی وہ آخری سٹیج, لیمٹ, جہاں انسان گناہ کو گناہ کنسیڈر ہی نہیں کرتا. گناہ تو انسان سے ہوں گے. دیکھیں, گناہ کرنا اور چیز ہے, گناہ ہو جانا اور چیز ہے. گناہ کرنے نہیں چاہیے, ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. حضور علیہ السلام کی حدیث شریف میں یہاں پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, اگر انسان گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے, تم سے اگر گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا سے تمہیں لے جائے, تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کرے جو گناہ کریں, پھر معافی اللہ سے مانگیں, اللہ انہیں معاف کر دے. یہاں گناہوں کی موٹیویشن نہیں دی گئی, یہاں پر یہ کہا گیا, حوصلہ دیا گیا کہ گناہ ہوتے ہیں, لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے وہ بہترین خطا کار ہے. بے شک ایسے ہی. اچھا مفتی صاحب, ابھی رمضان مبارک کے چند ہی گھنٹے ہمارے پاس رہ چکے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو اس مہینے کا فائدہ یا اس کا حق ادا کرنے میں ناکام رہا ہو, لیکن پھر بھی انسان ہیں اور ہمارے دل میں یہی خواہش ہوگی کہ ہم لوگ جو بھی گھنٹے رہ چکے ہیں, شاید اگر پچھلے اعمال ہمارے مناسب نہیں تھی تو ان گھنٹوں کا فائدہ اٹھایا جا سکے. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے جو چند گھنٹے رہ گئے ان کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جی بالکل, کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. اگر یہ رمضان کی جو گھڑیاں گزر چکی ہیں, ہم نے اگر یہ سستی اور کاہلی کی نظر کر دی ہیں, تو اب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر توبہ طائب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے گا, ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ رمضان کا مہینہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں ہے شب قدر کی رات, جو برکت والی رات ہوتی ہے. اس رات بھی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے مومنوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 4 کے. 4 لوگ, یعنی رمضان کے آخری عشرے کی برکت والی رات بھی معاف نہیں ہوتے. فرمایا ایک ہے والدین کا نافرمان, والدین کی نافرمانی. اولاد کو آج دیکھو تو ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈ, سخت لہجے میں. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما, ان سے اف بھی نہ کرو. بے شک. تو ماں باپ کا نافرمان رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا, اس رات بھی نہیں بخشا جاتا جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لے. اور فرمایا عادی شرابی, ایک آدھ دفعہ شراب انسان نے پی لی, بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, لیکن اس کے اللہ کا معاملہ ہے, معافی مانگے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور فرمایا کہ کیناور, جو لوگوں سے خام خواہ دشمنی رکھی ہوئی ہے, بغض, کوئی بات بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, ہر دوسرے بندے سے اس نے منہ بنایا ہوا ہے, ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی بخشش نہیں ہونا. اور قطع رحمی کرنے والا, یعنی صلہ رحمی کا اپوزٹ ہے, رشتہ داروں سے تعلقات کاٹنے والا, وہ بندہ اس رات بھی بخشش اس کی نہیں ہوتی. کینہ ور, ہمیں اپنے دل صاف کرنے چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات ہونے چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جی بالکل, عید کی رات ہے, نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے اس میں. تو کینہ, اس کی کتنی نوست ہے. اگر آپ دیکھیں تو شب قدر کے فضائل میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں, لیکن آپ نے آ کر فرمایا میں آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کا بتا دوں, مینشن کر دوں کون سی رات ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ فلاں 2 اشخاص میں جھگڑا ہو رہا تھا, تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے میرے سینے پہ نازل کیا ہوا علم اور تعین اس کی اٹھا لی ہے.
یعنی آپس میں وہاں ہم لڑائی جھگڑے کی اتنی نوست ہے کہ بندے دو لڑ رہے ہوں تیسرا بھی افیکٹ ہوتا ہے اس سے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. حضور علیہ السلام کے سینے پر نازل کیا ہوا علم اللہ نے اٹھا لیا ہے. اتنی نوست ہے. سوچے عام آدمی کے کیا جو کینہ رکھتے ہیں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں. ایک بہت پیارا واقعہ میں یہاں شیئر کر دوں سامعین اور ناظرین کی نظر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں. فرمایا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. تو یہ کس کا واقعہ بتایا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. ٹھیک. تو پرندہ ان کے پاس الو آیا نا, تو الو سے ان کا ایک مکالمہ ہے, بڑا مشہور ہے, کتابوں میں موجود ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تو رات کو باہر نکلتا ہے, دن کو کیوں نہیں نکلتا, اور تو نے آنکھیں کیوں موند لی ہیں, اور یہ واحد پرندہ جو پانی نہیں پیتا, اس سے کہا کہ تو پانی کیوں نہیں پیتا, تو بستیاں چھوڑ کر کے ویرانوں, کھنڈروں اور جنگلات میں کیوں چلا گیا ہے. تو اس نے سارے سوالوں کے مختلف جواب دیے, لیکن جو میجر پوائنٹ ہے اس نے کہا اے سلیمان, ابن آدم ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں, گلے کاٹتے ہیں, مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا. میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں, میں نے دن کو رات نکلنا چھوڑ دیا ہے. تو انسان کے اندر وہ درندگی کے پرندے بھی ہم سے آنکھیں موند لیتے ہیں. تو کینہ دلوں سے صاف کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے. اچھا, ایک تو یہ ہم نے دعا اللہم انک عفو ولی ہے, اس کے علاوہ دیگر کون سے استغفار کے کلمات ہو سکتے ہیں؟ تو استغفر اللہ کہنا بھی, لیکن دیگر کوئی اگر دعا یا کوئی ایسے کلمات جو ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ تمام دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے. دیکھیں شارٹ کٹ ٹائم میں اگر کوئی جامع دعا مانگنا چاہتی ہیں تو حضور علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, اے اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. دعائیں تو بہت ساری ہیں, جیسا کہ روایت ہے کہ افطاری کا وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دعائیں ڈیوائیڈ کرتے تھے کہ ٹائم کم ہوتا ہے, بیٹے کو کہتے تو نے یہ پڑھنی ہے, بیوی کو کہتے تو نے یہ پڑھنی ہے, خود یہ پڑھتے. دعائیں ڈیوائیڈ کر کے افطاری کے ٹائم وہ مانگتے تھے. تو اگر کہتے ہیں کہ ٹائم کم ہے اور ہم نے بہت کچھ اچیو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جامع دعا مانگے, دنیا آخرت میں اور ایمان کی دولت عطا فرمائے. صحیح, یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے. ناظرین, ایک تو ہم لوگوں نے پہلے جس کا ذکر کیا, دوسری ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بڑی جامع دعا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین, آئی ہوپ سو کہ آپ سب نے بھی اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ہم یہاں پہ ایک بریک شامل کرنے لگے.